बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। अफ़गान बाकी कोसार बाकी, अल हुक्मु लिल्लाह अल मुल्कु लिल्लाह। अल्लामा इक़बाल का ये शेर अब पाकिस्तान में तो इसकी गूंज जो है कोने कोने से, हर अखबार के अंदर इसकी देखा होगा उसकी जीनत बना हुआ है। बहरहाल मुल्ला अब्दुल गनी ब्रदर वो फॉर्मली अफ़गानिस्तान का जो अगला हुक्मरान है, जो उनके पॉलिटिकल विंग को हेड करते थे, उनको सदर नामज़द कर दिया गया है। मेरा ख्याल है ये अंडरस्टैंडिंग कुछ ना कुछ उससे पहले भी अमेरिकन को भी दी गई थी और हर एक के जहन में था कि इनको आगे लाया जाएगा, क्योंकि जो कहते हैं ना कि मुल्ला हैबतुल्ला जो हैं वो एक बड़े ही दरवेश इंसान है और मुल्ला उमर की तरह वो खलवत के हैं, जलवत के आदमी नहीं हैं। तो जलवत में ये अब्दुल गनी ब्रदर जो हैं यही सामने आएंगे। बहरहाल झंडा भी आज उनका जो तिरंगा झंडा है अफ़गानिस्तान का, वो भी खैर अच्छा झंडा था, उसके अंदर ऊपर कलमा भी लिखा हुआ था, मस्जिद भी बनी हुई थी, उसमें अल्लाह अकबर भी था, उसमें बहुत कुछ था। और वो अमीर अमानुल्लाह ने किस ज़माने में जो है वो उसको डिज़ाइन किया था और जो फिर थोड़ी बहुत तब्दीलियाँ आई थी। बहरहाल उस झंडे को लपेट के रख दिया गया और सफ़ेद झंडा जो कि एक अमन की निशानी है, उसके ऊपर ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह जो है उसके साथ वो उन्होंने वो गाड़ दिया है। अमलन इस वक्त पूरे अफ़गानिस्तान में डिफेक्टो रूलर कह लें, डिजेक्टो रूलर्स कह लें, वो हैं अफ़गान और वो हैं तालिबान। उन्हीं के हुक्म चलना है और अल्लाह ही के हुक्म चलना है और उन्हीं का मुल्क है और अल्लाह का ही मुल्क है। मौजूद जो है आज, चूँकि कल भी मैंने अफ़गानिस्तान में बात की थी तो इसलिए मैं वो कल नहीं कर सका। कल एक तकरीब हुई थी दोपहर को इस्लामाबाद में, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन की थी और वज़ीर आज़म उसमें शरीक थे और शफ़क़त महमूद साहब ने उसमें ख़ुद-व-ख़ाल बताया एजुकेशन के बारे में जो पॉलिसी बनाई गई है, और उसमें उन्होंने फिर जो है उसकी कुछ तफसीलात बताई। इमरान खान साहब ने उसके जवाब में कुछ कहा। ये उसका तसलसल है जो पिछले आप चंद हफ्तों से सुन रहे होंगे कि पूरे मुल्क में निसाब तालीम एक कर दिया गया है। पहली बात तो यह है कि बहुत देर की मेहरबान आते आते इमरान खान साहब को मुझे नहीं समझ आती कि क्यों जो है ना इतना 3 साल लगे। या तो उनके पास ये पता ही नहीं था कि उनकी तरजीहात क्या हैं, और ज़ाहिर है कि वो ऐसे भी लगता है कि पूरा पाकिस्तान जो है 3 साल से लगता है कि बग़ैर किसी डायरेक्शन के और बग़ैर किसी वो जो होता है ना कि कप्तान के बग़ैर कोई समुद्री जहाज़ जो है वो चला जा रहा हो लहरों के बल पे। तो ये भी उसके एक लहरों के थपेड़ों पे चलने वाला PTI का हुकूमती जहाज़ था जो चलते थे, यहाँ पहुँचा 3 साल बाद ऑन दिया। देर आया दुरुस्त है वैसे तो, लेकिन इसमें मेरा ख्याल है कन्फ्यूजन ज़्यादा है और सब्सटेंस कम है। यानी कि इसकी मुखालफत भी ज़्यादा होगी, गाली भी ज़्यादा पड़ेंगी और इसका असर रसूल भी वो नहीं होगा जो ये हुकूमत चाहती है, या वो मुझे नहीं पता। मेरा अपना ख्याल है कि इमरान खान दिल जमई से पाकिस्तान के अंदर एक ही निज़ाम तालीम चाहते हैं। अब हमारा मसला है क्या, ये मैं कई दफ़ा बिट्स एंड पीसीज में डिस्कस कर चुका हूँ। ये बहुत अहम मसला है, ये इतना अहम मसला है कि कभी हमने इसको जानने की कोशिश नहीं की। और मैं हैरान होता हूँ कि 70 साल बाद, 71 साल 73 साल बाद अब आया हम इस पोजीशन में हैं 74 ईयर्स के बाद कि ये निज़ाम जो है नाफिज करेंगे और कौम के इसके ऊपर जो है यकसुई कॉन्सेंसस या एक इजमा हासिल कर सकेंगे। अब तकरीबन नामुमकिन है, लेकिन इसको मैं एक तरफ रखता हूँ। मुझे चंद मारूज़ात पेश करनी है। हमारा मसला निज़ाम तालीम से ज़्यादा कौमी ज़बान है या वो ज़बान जिसके अंदर तालीम हासिल करनी है। वज़ीर आज़म ने बातें चंद अच्छी की, लेकिन वो कहीं और निकल गए। उन्होंने कहा जी 9वीं 10वीं 11वीं में, 8वीं 9वीं 10वीं में सीरत का मौजूद जो मज़मून जो पढ़ाया जाए बच्चों को, और उन्होंने बहुत अच्छी बातें की इमरान खान ने, टू हिस्स क्रेडिट, कि सीरत के ऊपर बहुत अच्छा और वाक़ता ये मुसलमानों की दिल की आवाज़ है। तारीफ़ की थी कि चौधरी परवेज़ इलाही साहब ने, और मुराद रियाज का क्रेडिट लेना या तहरीक इंसाफ का क्रेडिट लेना ये ज़्यादती होगी। पंजाब के अंदर उन्होंने कुरान को लाजमी तालीमी हिस्सा बना दिया। अब इसके बाद उन्होंने कहा जी पहली से लेके 8वीं तक तो एक निसाब होगा, आगे O लेवल A लेवल और मैट्रिक और इंटरमीडिएट वो अपना अपना कर लेंगे। पहली बात।
یہ ایک شکم. دوسرا وزیر اعظم نے ایک اور بات بھی کی جیسے مجھے حیران کر دیا، اور وہ ہمیشہ کر دیتے ہیں، اور میں جب ان کی تقریر آج سن رہا تھا تو مجھے ویسے کوئی دلچسپی نہیں ہوتی، مجھے کوئی زیادہ ہمیشہ یقین ہوتا ہے کہ کوئی نہ کوئی بیوقوفی کی بات کریں گے، شاید عقل کی باتیں کم ہوں. تو انہیں آج عجیب و غریب بات کی. انہوں نے کہا کہ چونکہ بات کی ہائر ایجوکیشن کے لیے انگریزی لازمی ہے، تو اس لیے بعد میں انگریزی تعلیم کو ہم جو ہے ڈاؤن گریڈ نہیں کر رہے. اصل میں جو سسٹم کے اندر جو خرابی ہے، جو وائرس ہے، وہ ہے ہی یہی کہ ہم کو یہ پتہ ہی نہیں ہے. پہلی بات تو یہ ہے کہ کچھ سلیقے سے چند باتیں کر لی جائیں، کہ ایک ترتیب دی جائے کہ ہمارا مسئلہ ہم اصل میں ہماری اوپر جو چیزیں ہونی کیا چاہیے تھیں، کیا ہوتا رہا. اس کے بارے میں قائد اعظم کی تقریر بڑی مشہور ہے کہ وہ جنوری میں جب مشرقی پاکستان 1948 میں تشریف لے گئے تو وہاں پہ کھڑے کسی نے کہا جی کہ بنگالی زبان، تو اس وقت قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ نے پڑھے وہاں سے بالکل مٹھی بھیج کہا اس نے کہا نہیں، پاکستان کی زبان ایک ہی ہوگی اور وہ اردو ہوگی. خیر اس کے بعد سراڈا چھا گیا. یہاں بہت آج کل باتیں ہوتی ہیں، تاریخ جو کہ دوبارہ ریکنسٹرکٹ ہو رہی ہے، اور کئی فراڈیے جو ہیں وہ بھی تاریخ لے کر ہیں. یہاں پہ کیا بنوں، میں نام نہیں لینے جاتا ہوں، لیکن آج کل ایک نیا مورخ آیا ہوا، اس سے پہلے ایک ہم مورخ بھگت چکے ہیں، اور کئی اور ہیں جن کا پاکستان کی تاریخ سے کوئی نہ دلچسپی ہے نہ کچھ ہے، صرف وہ دیکھتے ہیں کہ اس تاریخ اس کے اندر کیسے گن ڈالا جا سکے. بہرحال اس کو عملی جامہ نہ پہنایا جا سکا اردو کو. ہمارے ہاں انگریزی عملاً نافذ تھی، یعنی کہ جب آپ مقابلے کے امتحان میں انگریزی میں آئیں، آپ عدالتی نظام آپ کا انگریزی میں ہو، آپ کی خط و کتابت انگریزی میں ہو، آپ کو جانچا پڑھا جائے انگریزی زبان کے اندر، کیونکہ جس جگہ بھی آپ انٹرویو دینے جائیں گے ایون پرائیویٹ کمپنیوں میں تو آپ کو کوشش کریں گے انگریزی کے اندر جانچ پڑتال کی جائے، یعنی کہ زبان کے اوپر زیادہ توجہ ہوتی ہے، آپ کی ٹیکنیکل نو ہاؤ کم ہوتی ہے. تو یہ اس کے اوپر ہمارا سارا نظام یہ ایسا ہوا کہ ہم نہ ادھر کے رہے نہ ادھر کے رہے. وہ کہتے ہیں کہ نہ چیل نہ ککڑ، آدھا تیتر آدھا بٹیر، کوئی سمجھ نہیں آئی کہ قوم کا صورتحال کیا ہے. 1973 کے آئین نے یہ چیز کو سیٹل کر دیا تھا. آرٹیکل 251 جو ہے اس کو بڑی صراحت کے ساتھ، اور صراحت بھی کیا، ایک بعد میں اس کو ذکر کروں گا، خواجہ جواد احمد جو کہ اس وقت سپریم کورٹ کے چیف جسٹس تھے، ان کے اپنے فیصلے کے اندر اس آرٹیکل کا ترجمہ جو ہے، میں جو اردو زبان ہے یہ خواجہ جواد صاحب کی استعمال کی ہوئی ہے. بارہ یہ فیصلہ ہے ان کا جو میں بعد میں اس پہ بھی کچھ بات کروں گا. تو اس میں لکھا ہوا ہے کہ جو پیراگراف 2 ہے، چونکہ معاملہ آئین کے آرٹیکل 251 251 کے نفاذ سے متعلق ہے، لہذا بغرض ثانی مذکورہ آرٹیکل کا متن ذیل میں دیا جا رہا ہے. یعنی کہ یہ آرٹیکل کا متن دیا اور پھر اس کے بعد اس پہ فیصلہ کیا. نمبر 1 آرٹیکل 251 شق 1 قومی زبان 251 پاکستان کی قومی زبان اردو ہے، اور آغاز سے 15 سال یعنی کہ آئین جس دن دسمبر میں جس تاریخ کو نافذ ہو رہا ہے اس سے پورے 15 سال کے اندر، اس کے پورے 15 سال 1988 میں پورے ہوتے تھے، اندر یہ انتظام کیا جائے گا کہ اس کو سرکاری اور دیگر مقاصد کے لیے استعمال کیا جائے. نمبر 2 ذیلی دفعہ 1 کے اندر رہتے ہوئے انگریزی زبان اور اس وقت سرکاری زبان کے طور پر استعمال کی جا سکے گی. یعنی کہ انگریزی زبان کو اس وقت تک استعمال کیا جا سکے گا جب تک اس کے اردو زبان کے مکمل طور پر نافذ ہونے کے انتظامات نہیں کیے جاتے. اس کی جگہ اردو لے گی، جب ہو جائیں گے تو پوری انگریزی زبان کی جگہ اردو لے گی. پھر آگے بھی ہے نمبر 2 ہے کہ ذیلی دفعہ 1 کے تحت لے گی. پھر نمبر 3 ہے قومی زبان کے مرتبے پر رسمدار ہوئے بغیر ایک صوبائی اسمبلی بدریہ قانون اپنے ایسے اقدامات کر سکتی ہے جس کے ذریعے صوبائی زبان کے فروغ، تدریس اور قومی زبان کے ساتھ ساتھ اس کے استعمال کا بھی بندوبست کیا جا سکے گا. یہ صوبے کی حد تک اجازت دی گئی تھی. نمبر 2 اب ہمارے مسائل 2 ہیں. یہ تو ہے وہ 251 اور اس 251 کی بے حرمتی، خلاف ورزی آرٹیکل 5 کے دیکھ لیں کہ اس آئین کے اندر کیا بتایا گیا ہے کہ اگر اس آئین کی کسی کلاس کی بے حرمتی یا خلاف ورزی کی جائے گی تو اس حکومت کا جائز ہونا جو ہے وہ نہیں رہے گا کہ ایسی حکومت جو کہ آئین کی کسی چیز کی خلاف ورزی کرے. بہرحال ایک لمبی داستان ہے، نافذ نہ ہو سکا. اب اس ملک کے اندر تقریباً سمجھیں کہ 1 لاکھ بچہ او لیول کر رہا ہے اور تقریباً 30 لاکھ بچہ جو ہے 28-30 لاکھ بچہ جو ہے وہ میٹرک کر رہا ہے.
تقریباً 24-25 لاکھ بچہ یا 22-23 لاکھ بچہ انٹرمیڈیٹ کر رہے ہیں اور تقریباً 50-60 ہزار بچہ اے لیول کر رہے ہیں۔ اب جب یہ دونوں بچے جاتے ہیں تو آپ لوگوں کو پتہ ہے کہ جو بچے ہمارے جو کہ 30 لاکھ بچہ میٹرک کر رہا ہے اس کے مقابلے میں 1 اور 30 کی ریشیو ہے، وہ سوسائٹی میں ارریلیونٹ ہو گیا۔ باقیوں کی بات نہیں کر رہا ہوں جو کہ 30 لاکھ بچہ پڑھ ہی نہیں رہا، وہ اس کے بھی بات بعد میں کرتے ہیں، تو وہ سوسائٹی میں ارریلیونٹ ہو جاتا ہے۔ اس سوسائٹی کے اندر صرف وہی بندے، اور یہ وزیر اعظم نے آج اپنی تقریر میں کہا کہ جب CSS کا ایگزام ہوتا ہے تو انگریزی کا ٹیسٹ لیا جاتا ہے کہ انگریزی زبان جن کو آتی ہے وہ پاس ہو جاتے ہیں، جن کو نہیں آتی پیچھے رہ جاتے ہیں۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ بات آج انہوں نے خود مانی ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ کرائسس نصاب سے زیادہ زبان کے اندر ہے، جو کہ وزیر اعظم نے اس کے بارے میں کوئی فیصلہ نہیں کیا کہ آیا اردو زبان جو ہے وہ قومی زبان ہوگی، جو ہے وہ اسکول میں نافذ ہوگی یا نہیں ہوگی، اور آیا غیر ملکی زبان میں ہی پھر آپشن دی جائے گی، اور غیر ملکی زبان والے چونکہ عملاً انگریزی نافذ ہے تو میں کیوں اردو کے اندر پڑھوں گا۔ یہ اصل امپورٹنٹ چیز تھی جس کو ایڈریس کیا جانا تھا، اس کے پرتو میں پھر اس کا سلیبس آنا تھا۔ پہلی بات، میں نے امریکہ میں تھوڑی سی پڑھائی بھی کی ہے اور پھر 4-5 سال کا قیام کرنا پڑا ہے۔ پھر اس کے بعد قیام کے بعد میں تقریباً اگر میں یہ کہوں کہ 100 مرتبہ نہیں تو کم از کم بہت سارے درجنوں دفعہ میں امریکہ آ جا چکا ہوں۔ یورپ کا ہر ملک کھنگالا، اس کی خاص وجہ بتا رہا ہوں۔ میں مڈل ایسٹ تقریباً سارا پھر چکا ہوں، نارتھ افریقہ سارا دیکھ چکا ہوں، میں کوریا، تائیوان، چین، تھائی لینڈ، واٹ ایور، ملیشیا، جتنے ملک ہیں یہ سارے ملکوں میں وزٹ کر چکا ہوں۔ اب میری ذرا پہلے بات سن لیں۔ امریکہ کے اندر یہ تصور ہی نہیں کیا جا سکتا کہ 2 اسکول کام کر رہے ہیں، ایک میں او لیول A لیول چل رہا ہے، ایک میں میٹرک اور ایک میں جو ہے انٹرمیڈیٹ چل رہا ہے۔ امریکہ کے اندر اس بات کا تصور ہی نہیں ہے کہ آپ وہاں پہ اسپینش میں امریکن کو پڑھا رہے ہیں۔ کیلیفورنیا اسٹیٹ ہے، وہاں اسپینش کو بہت بڑا درجہ حاصل ہے، اناؤنسمنٹ بھی ہوتی ہے، 2nd درجہ سے ہمیں صوبوں کو دیے گئے، وہاں بھی کہا گیا کہ اسپینش کو بندہ لینا چاہے تو 2nd لینگویج لی جائے گی۔ اب اس ملک کے اندر ایک ہی نصاب کام کر رہا ہے، ایک ہی زبان ہے۔ اب آ جائیں یورپ میں، اسپین میں جائیں تو اسپینش زبان کے اندر انگریزی کسی کو سمجھ نہیں آتی۔ فرانس میں چل جائیں تو خدا گواہ ان کو یہ بھی نہیں انگریزی میں پوچھنا آتا کہ میں راستہ گم کر گیا ہوں، مجھے راستے کی رہنمائی کرو، اتنی بھی انگریزی کسی کو نہیں آتی فرانس کے اندر۔ اور یہ میں کر رہا ہوں 70s کی 80s کی 90s کی بات کر رہا ہوں، جب میں بہت وہاں پہ آنا جانا ہوتا تھا اور میں اکثر یہ چیز ہوتی تھی۔ فرانس، اٹلی میں جاؤ بالکل زبان فرق، کھانے پینے کی چیزوں کے نام فرق، ہر چیز فرق۔ وہاں سے جائے جرمنی میں آ جاؤ فرق، چین سے کوریا میں جاؤ زبان فرق، کوریا سے جاپان میں جاؤ زبان فرق، اور سارے ملک اپنی تعلیم کے اندر PhDs بھی کروا رہے ہیں، MSc بھی کروا رہے ہیں، کوئی انگریزی کا نام و نشان نہیں ان ملکوں میں۔ عرب کنٹری میں چلے جاؤ، سعودی عرب میں چلے جاؤ تو عربی زبان، ایران میں چلے جاؤ تو فارسی زبان۔ کیا ان قوموں میں کو نہیں پتا تھا کہ انگریزی کے بغیر جو وزیر اعظم صاحب بتا رہے تو ہمیں ہمیشہ بتایا گیا کہ انگریزی کے بغیر ہماری بین الاقوامی جو ہے ہی نہیں۔ مجھے یاد ہوتا ہے آپ کا بین الاقوامی کو حیثیت ہوتی، ہماری کمیونیکیشن ختم ہو جائے گی۔ بین الاقوامی زبان اول تو وہ بھی اللہ کے فضل و کرم سے جو ہے نا گران خواب چینی جاگنے لگے ہیں، وہ تو اب سپر پاور بننے کے بعد چین زبان بن جائے گی، اور جب دنیا میں وہ آگے آئے گی تو اس کا ایک اور چرچا ہوگا۔ اب اس کے بعد مجھے سمجھ کبھی آج تک نہیں آئی تھی، اور میرے پوری زندگی کا پچھلے 40-45 سال کا ایک بالکل ذہنی میں ایک چیز پھنسی ہے کہ ہم کیوں انگریزی زبان کے اندر بچوں کو تعلیم دیتے ہیں اور ٹیسٹ دیتے ہیں۔ پھر ایک اور میں بات بتا دوں، وزیر اعظم صاحب نے فرمایا کہ سائنس کی تعلیم کے لیے، اب مجھے پہلی بات تو یہ کہ پاکستان کے اندر جتنے سائنٹسٹ پیدا ہوئے ہیں، بڑے بڑے ڈاکٹر قدیر صاحب سے لے کے ڈاکٹر عبدالسلام صاحب سے لے کے اور بے شمار میں جانتا ہوں جو کہ امریکہ میں اپنا نام پیدا کر چکے ہیں، ڈاکٹر M.A.K. لودھی ہیں، ڈاکٹر حفیظ الرحمان ہیں جو کیلیفورنیا میں بہت بڑے سائنٹسٹ ہیں، بے شمار میرے دوست، میرے کلاس فیلوز ہیں جو سب دنیا میں نام گراؤں تو نام ختم نہیں ہوگا، جن کو میں ذاتی طور پہ جانتا ہوں کہ وہ ایک نام پیدا کر چکے ہیں۔ سارے کے سارے جو ہے ٹاٹ اسکول میں کہہ رہا ہوں، مطلب ہے کہ عام اسکولوں میں پڑھے ہوئے ہیں، اور ایسے اسکولوں میں جہاں پہ اسکول ٹیچر بھی نہیں ہوتے تھے۔ اور حفیظ الرحمان کشمیری صاحب تو کشمیر کے کیسے گاؤں میں تھے جہاں کئی میل جا کے وہ پرائمری اسکول جانا پڑتا تھا، اور آگے ایک ہی ٹیچر ہوتا تھا جو ساری کلاسیں لیتا تھا، یہ اس طرح کا ماحول تھا۔ یہ لوگ جو ہے نا دنیا کے اندر نامی گرامی سائنٹسٹ ہیں، ڈاکٹر سلام کو نوبل پرائز مل چکا ہے، 1-2 شاید جلدی نامزد ہو جائیں جن چیزوں میں وہ کام کر رہے ہیں۔
تو کیا ان کو انگریزی نے روکا؟ پھر اس کو چھوڑیں. جب امریکہ گیا تو ظاہر ہے میں گریجویٹ اسکول میں تھا. گریجویٹ اسکول میں جب میں تھا تو میرے ساتھ چین سے آئے ہوئے چائنیز تھے جو پی ایچ ڈیز کر رہے تھے, ایم ایس کر رہے تھے, اور انڈیا سے آئے جو اسٹوڈنٹس سے پی ایچ ڈیز کر رہے تھے, اور اس طریقے سے عرب کنٹری سے, مڈل ایسٹ سے, یورپ سے, اور پھر پاکستان سے بھی. باقی چیزیں تو غیر یہاں پہ ضروری ہوں گی, حالانکہ بہت دلچسپ باتیں. لیکن چینیوں کو اتنی انگریزی نہیں آتی تھی جو پی ایچ ڈی کر رہے ہوتے تھے کہ ان کو چھوٹی سی بات سمجھاتے تھے, یقین مانو سر کھپ جاتا تھا یہ کہنے کے لیے کہ میں لنچ کے لیے جا رہا ہوں, میں 1 گھنٹے کے بعد آ جاؤں گا. ان چینیوں کو انگریزی کا ایک حرف نہیں آتا تھا. اور امریکہ میں یونیورسٹی میں ہماری کلاس کی جو پہلی 3-4 پوزیشن ہوتی تھی انہیں چائنیز کی ہوتی تھی. میں حیران ہوتا تھا کہ یار جو ٹیچر پڑھا رہا ہے اور بڑی جس کو کہنا چاہیے اسٹرانگ جس کو کہنا چاہیے کہ بالکل ایک ان کا ایک امریکنس کا ذرا تھوڑا ایکسنٹ اپنے اور تھوڑا فرق ہے, اور پھر ٹیکسس کے اندر تو مزید ایکسنٹ کے اندر ایک تھوڑا سا اور فرق ہوتا ہے. وہ آرام سے آپ کے بڑے ٹاپ کرتے تھے کلاس میں. تو وزیر اعظم صاحب آپ کو کس نے بتایا ہے؟ انہی لوگوں نے بتایا. دیکھو مسئلہ کیا ہے, آپ کے ساتھ بائیں دائیں جتنے وزیر ہیں جن کو میں ذاتی طور پہ جانتا ہوں, شفقت صاحب ہیں, بڑی خوبیوں کے مالک ہیں, بہت اچھے آدمی ہیں, لیکن ان کی ایک آئیڈیالوجی ہے, اور ان کی آئیڈیالوجی آپ کی آئیڈیالوجی سے پولز اپارٹ ہے. ان کے آرٹیکلز آتے رہے. وہ ایک لبرل مائنڈ کے آدمی ہیں, وہ اس سوچ کے حامی نہیں ہیں. ان کے وہ ایک خود ایک ظاہر ہے کہ ایک اور اسٹائل کے آدمی ہیں. آلدو آج خوش آمد میں وہ وزیر اعظم کے بڑے مدح سرائی میں بہت کچھ اپنے لیے بھی تجویز کر گئے, لیکن عملاً وہ اس کے بلیور نہیں ہے. چودھری فواد حسین جو ہے وہ ایک مزید ان کا جو ہے جس کو کہنا چاہیے کہ ایک پروگریسو قسم کے اور ایک خاص سٹائل کے آدمی ہیں. ساروں کو پتہ ہے کہ پاکستان کی لبرل کمیونٹی کے اندر وہ کتنے پاپولر تھے, اور ابھی بھی ان کے اچھے کانٹیکٹس ہیں, اچھی تعلقات ہیں, وچ از ناٹ بیڈ. ان کے لیے بہت اچھا ہے, انہوں نے اپنے لیے تجویز کیا ہوا ہے. اب یہ تو صورتحال ہے آپ کی اپنی کیبنٹ کی, اور باقیوں کا میں نام لیتا جاؤں تو یہ وہ ریاست مدینہ والوں کے تو بہرحال چونکہ میں نے کبھی تو سنجیدگی سے نہیں لیا تو ان کو بھی کنسیڈر نہیں کیا. اب کہنے کا مقصد یہ ہے کہ آپ کا یہ کہ جی ہائر ایجوکیشن کے لیے یہ بھی ٹھیک نہیں ہے, لیکن سب سے اہم جو واردات اس ملک کے ساتھ کیا ہوئی ہے. اور مجھے یہ جو آپ کہتے ہیں نا یہاں 2 طبقے بن گئے, حضور 2 طبقے نہیں بن گئے. آپ نے 98-99% ملک کو یہاں پہ اجنبی بنا دیا ہے. پاکستانیوں کو وہ اس ملک سے بالکل جس کو کہنا چاہیے کہ لا تعلق کر کے رکھ دیا ہے. دے ڈونٹ بلانگ ٹو پاکستان. کتنا بڑا ٹیلنٹ ہے کہ انہوں نے کیا کیا کرنا تھا, ان کے اندر کیا کیا خوبیاں ہوں گی. جو لوگ جن کو تھوڑا سا ملا ہے تو کوئی ڈاکٹر سلام بن گیا ہے, کوئی ڈاکٹر قدیر خان بن گیا ہے, کوئی کیا کیا بنے. ان کے نام انہوں نے پیدا کیے ہیں پاکستان کے, جن کے جو فلاسفر بن گئے. ڈاکٹر اقبال کون سے اسکول کا مدرسے سے پڑھ کے گئے تھے؟ کیا انگریزی پڑھ کے گئے تھے؟ کیا آپ انہوں نے بتایا کہ جی ویسٹ کی تعلیم سے پہلے تو اپنے ایک نام بنا چکے تھے پروفیسر آرلینڈ جو گورنمنٹ کالج کے لاہور کے تھے, انہوں نے کے بارے میں بتا دیا تھا کہ یہ بندہ جو ہے اس کا اتنی صلاحیت ہے, اتنا ٹیلنٹ ہے. تو کرائسس یہ کہ اس ملک میں صرف 2 چیزیں چاہیے اسکولوں کے لیے, اور ایک چاہیے اردو زبان کے اندر پی ایچ ڈی تک تعلیم. ہم نے اس کے ترجمہ کا بندوبست کیا تھا. چائنیز نے ایک وقت میں جب مجھے اس کا بڑا پیشن تھا تو چائنیز جب کر رہے تھے اپنی زبان کے اندر تو دنیا کی دوسری سائٹ تھی. 4.5 لاکھ کتابیں اور پبلیکیشن ہر سال چائنا میں اس وقت ٹرانسلیشن ہوتی تھی. اب ہو سکتا ہے 1 ملین ہوتی ہے ان کی اپنی زبان کے اندر. یہ سارا ہو سکتا تھا, ہمارے پاس پورا نظام تھا. اردو ایک بڑی رچ زبان ہے الحمدللہ, اس کے اندر بڑا جان تھی. فزکس کیمسٹری ساری موجود ہے اردو کے اندر, میتھس موجود ہے, سب لفظ الجبرا لفظ تو ہے ہی عربی کا لفظ ہے, وہ تو انگریزی کا ہے ہی نہیں جو انہوں نے لیا ہوا ہے. چنانچہ ایک سلیبس اور ایک زبان, پھر ہوگا کہ آیا اس میں نظریاتی طور پر اس کو کیسے بنانا ہے. وہ آپ کی ایفرٹ جو قابل ستائش ہے کہ آپ قرآن, حدیث, سیرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, علامہ اقبال اس کو پڑھائیں. وگرنہ جو کچھ کر رہے ہیں میں سمجھتا ہوں کہ یا آپ کی سادہ لوئی ہے, یا خام خیالی ہے, یا چرب زبانی ہے, اور اس قوم کے ساتھ ایک اور دھوکہ ہونے جا رہا ہے. اس سے پھر کیا سب سے نقصان کس کو ہوگا؟ جو بیچارہ اردو میڈیم ہے جو آپ پھیلا رہے ہیں. ہم لوگ بینیفیشری ہیں انگریزی نظام کے. اگر میں کروں تو ہو سکتا ہے میرا بیٹا ان پڑھ ہو جائے,
لیکن یہ قوم کو ان پڑھ دیکھنا میری ہمت نہیں پڑتی کہ یہ قوم 22 کروڑ لوگ ہنرمند مسلمان جو ہیں یا 22 کروڑ ہنرمند پاکستانی ہیں، یہ لوگ ان پڑھ ہو جائیں، یہ اتنا بڑا سانحہ ہے۔ پھر آئین پاکستان کا آرٹیکل 251 ہے، پھر خواجہ جواد احمد کا فیصلہ جو انہوں نے اپنے دور میں کر کے گئے تھے، 2016 کی میرے شاید بات ہے، اور انہوں نے بتایا تھا کہ جی اردو کو نافذ کریں آرٹیکل 251 کو، اور ٹائم فریم دیا، حکومت سے پوچھا کب کریں گے، نواز شریف صاحب کی حکومت نے کہا جی ہم 4 مہینے میں کریں گے، خواجہ جواد کا چونکہ پیریڈ 2 یا 3 مہینے کا تھا ایز اے چیف جسٹس، اور ایک ہی فیصلہ کیا تھا، انہوں نے ایک ہی کام کیا تھا۔ خواجہ جواد صاحب قوم آپ کی ممنوع ہے، لیکن مجھے تکلیف ہوتی ہے اپنے نااہل اور سیاستدانوں پہ جنہوں نے اس پہ کوئی غور نہیں کیا۔ عمران خان صاحب کو یہ کریڈٹ ضرور دیں گے کہ ایٹ لیسٹ انہوں نے اس بحث کو دوبارہ زندہ کیا ہے، چھیڑا ہے، اور ہو سکتا ہے کہ ہم اور آپ پریشر دیں گے تو وہ ان لوگوں پہ غالب آ سکیں گے جو ان کے راستے مانے ہیں، اور اردو زبان نافذ آ سکے۔ خواجہ جواد کا فیصلہ بھی موجود ہے، سپریم کو آئین کا آرٹیکل 251 بھی موجود ہے۔ ہماری یہ ذمہ داری ہے اور اس حکومت کی ذمہ داری ہے کہ اس کو مانے، اس کو نافذ کرے، عدالتوں میں بھی، کمپٹیشن ایگزام میں بھی، فوج کے امتحانات میں بھی، پی ایم اے کاکول میں بھی، اور ہمارے فوجی جو ہیں اردو زبان بول کے زیادہ فخر محسوس کریں بجائے انگریزی، اور وہ بھی کئی دفعہ غلط۔ وما علینا الا البلاغ۔